नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। मैं आपका खादम, आपका होस्ट रेवरेंड डॉक्टर रॉबिन्सन असगर ईमान का सफ़र प्रोग्राम लेके आज फिर आपके सामने हाज़िर हूँ। और नाज़रीन, मैं खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो हमारी ज़िंदगी में हमें बार बार ये मौके अता कर देता है कि हम ईमान के उस सफ़र में और ज़िंदगी की उन राहों पे चलते हुए उस जगह तक पहुँचे जहाँ खुदावंद हमारा खुदा हमें देखना चाहता है। और यकीनन खुदावंद हमारा खुदा चाहता है कि हर वो शख्स जो इस दुनिया में आता है और जिसको खुदा इस दुनिया में भेजता है, पैदा करता है, वो उन कलाम की बातों को और कलाम की उन सच्चाइयों को जाने और कलाम की उन सब बातों को ना सिर्फ जाने बल्कि उस पर अमल पैरा होके खुदा के साथ उस तौर पे चले जैसे एक खुदावंद खुदा ने इंसान से तवक्को की और इंसान को पैदा किया। और मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर कहूँगा कि किसी भी सफ़र पे जाने के लिए हमें एक मंजिल का तयन करना निहायत ही ज़रूरी है, वरना हम किसी भी जगह ना पहुँच पाएंगे। क्योंकि हमारी कोई मंजिल अगर नहीं है तो फिर हम किस तरफ जाएंगे, किस रुख पे जाएंगे। और आज आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपनी मंजिल का तयन करें और देखें कि हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ जाएंगे। और यकीनन कलाम मुक़द्दस हमें ये बताता है कि हमारे लिए एक जगह तैयार की गई है और वो जगह खुदावंद हमारे खुदा के पास उन आसमानी मकामों में है जिसके लिए उसने खुद फरमाया था। और मत्ती की इंजील में ख़ास तौर पे उस आसमान की बादशाही का जिक्र हमें बार बार मिलता है। मैं आपको ख़ास तौर पे आज एक बात बताना चाहता हूँ। आज का हमारा ये टॉपिक जो है, आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, वो अंबिया और बुज़ुर्ग हमारी जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसमें दानियल नबी के ताल्लुक से है। और दानियल नबी एक ज़बरदस्त खुदा की तरफ से नबी भेज दिया गया जिसको खुदा ने एक बड़ी हिकमत के साथ दानाई दे के, फहम दे के उस तौर पे खड़ा किया, उस दौर में कि दुनिया जान सके, बादशाह जान सकें और बादशाहों में वो रह के एक बड़े ओहदों पे रह के वो खुदा के कलाम को उनके सामने लेके जा सके। दानियल कोई आम शख्सियत नहीं थी। दानियल का बहुत बड़ा एक हमें कंट्रीब्यूशन, एक रोल नज़र आता है। और दानियल की किताब जो बाइबल मुक़द्दस के पुराने अहदनामे में है वो बयान करती है कि कैसे खुदा ने उसको हिकमत और दानाई बख्शी, कैसे उसको ख्वाबों को बयान करने का, इवन ख्वाब दूसरों के देखे हुए ख्वाब को भी बयान करने का खुदा की तरफ से उसको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया गया, तोहफा दिया गया, फहम दी गई ताकि उसको एक आला रुतबे पे खुदा पहुंचा सके। और आला रुतबे के पहुंचाने के लिए खुदा का एक बड़ा मकसद था उसके लिए, ताकि जब वो उस जगह तक पहुँचे तो वो उन बादशाहों को और उन सारे लोगों को वो उस तौर पे असरअंदाज हो सके और खुदा की कुदरत उन तक पहुँचा सके, ताकि वो कौमें जो बुत परस्ती में थी, खुदा से दूरी में थी, वो खुदा को जाने। और इसके साथ साथ फिर जब वो उस जगह तक पहुँच गया तो फिर खुदा ने उसके वसीला से आने वाले वक्तों के ताल्लुक से भी, एंड टाइम्स के ताल्लुक से भी जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है खुदा ने प्रोफेसीज, नबूवत और आने वाले वक्त के ताल्लुक से बताया। और आज इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर अंजीली। डॉक्टर अख्तर अंजीली एक बहुत अच्छा अंजील का, बाइबल मुक़द्दस का मुशाहिदा रखते हैं। मेडिकल डॉक्टर होने के साथ साथ ये खुदा के खादम हैं और इन्होंने किताब भी लिखी हैं, किताबें भी लिखी हैं। हम इनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी कमिटमेंट के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज जब हम उनको स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं तो आज हम इनके वसीला से भी बहुत सी ऐसी बातें जो शायद हम जब ये किताब को पढ़ते हैं
تو ہم عام فہم طریقے سے اس کو پڑھ کے آگے چلے جاتے ہیں، لیکن کچھ گہرائیاں جو ہیں اس کی آج خاص اس کو ہم دیکھیں گے کہ دانیل جو ہے وہ کیوں اتنا اہم شخصیت ہے، اور اس کا کردار کیا تھا، اور اس کے کردار کی وجہ سے وہ کیسا خدا کے نظر میں اور دنیا کی نظر میں مقبول کیسے ٹھہرا دیا گیا۔ آئیے ویلکم کرتے ہیں ہم ڈاکٹر اختر جیلی کو۔ ڈاکٹر اختر جیلی، ویلکم ٹو دا شو۔ آپ ڈاکٹر جیلی اپنے تعلق سے مزید اگر کچھ بتانا چاہیں تو بتائیے گا، اور پھر یہ دانیل نبی کے تعلق سے جس کا نام کا مطلب ہے خدا جو ہے میرا منصف، اور پھر آپ اس کے تعلق سے بتائیے گا کہ ان کو ایک اور نام دیا گیا اور اس کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ ان کا دور جو تھا 620 قبل از مسیح سے لے کے 538 قبل از مسیح تک رہا، اور بار نبوت یا جب ان کو سیر کر کے لے جایا گیا تو اس وقت 605 جو قبل از مسیح کا دور تھا۔ یہ آپ ذرا ان کے تعلق سے ہمیں مزید اپنے ناظرین کو بتائیں، اور ان کی شخصیت سے تعلق سے بتائیں، ان کی پرسنل لائف کے تعلق سے بتائیے پلیز۔ جی، تھینک یو ویری مچ پادری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے وساطت سے اور اس پروگرام کی وساطت سے ہم بائبل مقدس کی عمیق سچائیوں کا مطالعہ کرتے ہیں۔ میرا تعارف، سب سے بڑا تعارف یہی ہے کہ میں بائبل مقدس کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ یہ مقدس صحائف پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت سے لے کر مکاشفہ 21 باب اور کی آخری آیت تک ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک طالب علم ہوتے ہوئے ہم ان کا مطالعہ کریں۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں۔ آج آپ نے جیسے فرمایا کہ ہم دانیل نبی کے صحیفے اور خاص طور پر دانیل نبی کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، تو پہلی بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اپنے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں پاری صاحب، وہ یہ ہے کہ دانیل نام جو ہے یہ پرانے عہد نامے میں 2 بار پہلے بھی آ چکا ہے۔ حضرت داؤد بادشاہ، داؤد نبی کے بیٹے کا نام، دوسرے بیٹے کا نام جو تھا وہ بھی دانیل تھا، اور پھر ایک نہمیہ کی کتاب میں ہمیں ملتا ہے کاہن کا نام بھی دانیل تھا۔ لہٰذا دانیل یہودی قوم میں ایک عام نام تھا، اور اس کا مطلب یہ ہے خدا میرا انصاف کرے گا۔ My God will judge me, the Lord is my judge، خدا میرا منصف ہے۔ اور دانیل نبی کی شخصیت پر جو پہلی بات ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب دانیل نبی کو تقریباً 16-17 برس کی عمر میں یروشلم سے اسیر کر کے بابلی افواج لے آئیں بابل میں، تو سب سے پہلے انہوں نے یہ کیا کہ اس کا نام بدلنے کی کوشش کی۔ اس کا نام جو تھا وہ دانیل انہوں نے بدل کر بیلتشازر رکھ دیا۔ بیلتشازر کا مطلب ہے بیل، یعنی کہ ان کا جو دیوتا تھا، بال اردو میں بال کہتے ہیں، بالکل، بال تیرا محافظ رہے، یعنی کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا خدا تیرا محافظ ہو، انہوں نے کہا نہیں، بال تیرا محافظ ہو۔ اس کا نام کا مطلب یہ تھا کہ بال تیرا محافظ ہو، لیکن دانیل کا اپنے نام کا مطلب جو تھا وہ یہ تھا کہ خدا، یعنی کہ یہوہ میرا انصاف کرے گا۔ تو یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات ہم یہ جانتے ہیں دانیل نبی کے بارے میں کہ وہ شرفاء میں سے تھا، یعنی کہ جب ہم دانیل نبی کے صحیفے کو دیکھتے ہیں تو 3 آیت میں لکھا ہے کہ جب ان نوجوانوں کو اسیر کر کے بابل میں لایا گیا، یروشلم کو فتح کر دیا گیا، یروشلم کی دیواریں گرا دی گئیں، وہاں سے ان نوجوانوں کو اسیر کر کے لایا گیا، تو ان میں کچھ لوگ جو تھے وہ بادشاہ کی نسل میں اور شرفاء میں سے تھے، اور دانیل ان لوگوں میں سے تھا، اور ان کے 3 ساتھی جو ہیں۔ لہٰذا یہ دوسری بات ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا نام تبدیل کر دیا گیا بزرگ دانیل کا، تو ان کو جو خوراک دی جاتی تھی بادشاہ کے محل میں، وہ عام خوراک نہیں تھی، وہ شاہی خوراک تھی۔ شاہی خوراک اچھی خوراک تھی، لیکن اس میں جو مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ پیش کرنے سے پہلے وہ خوراک ساری ان کے دیوتاؤں کے سامنے پیش کی جاتی تھی چڑھاوے کے طور پر، اور پھر اس کو یہ لوگ کھانے کے لیے دیتے تھے۔ تو ایسی خوراک کھانے سے دانیل نبی اور ان کے ساتھیوں نے انکار کر دیا۔ چونکہ انہیں انکار کر دیا
اور جو وہاں پہ شخص تھا اس نے کہا کہ یہ تو میرے لیے مسائل بنائیں گے. انہوں نے کہا 10 دن ہمیں دو. اور پھر بائبل مقدس دانیل کے پہلے باب، دانیل کے صحیفے کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ جب ان کا امتحان کیا گیا تو وہ تمام علوم میں، تمام دانش کی باتوں میں، فہم میں، حکمت میں باقی جو ان کے ساتھی تھے ان سے 10 گنا زیادہ. ڈاکٹر صاحب اس میں جو ایک اور بات خاص طور پہ ہے اس میں لکھا ہے کہ وہ دوسروں سے زیادہ حشاش پشاش ان کے چہرے. اور یہ بڑی اہم بات ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ اگر ہم اس کو دیکھیں پہلے ہی باب میں، اور اس میں لکھا ہے کہ اور بادشاہ نے ان کے لیے شاہی خوراک میں سے اپنے پینے کی میں سے روزانہ کے لیے وظیفہ مقرر کیا جو 3 سال تک ان کی پرورش کی جانی تھی. بالکل. اور اس نے کہا کہ میں سے کیوں اپنے آپ کو، 8ویں اگر آیت دیکھیں تو میں کیوں ان کھانوں سے، اور جو جیسے آپ نے بتایا کہ وہ دیوتاؤں کے سامنے اس کو گزارا جاتا تھا، چڑھایا جاتا تھا، اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں جو وہ حرام ہو، جو شریعت کے مطابق نہیں تھی. تو اور اس کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں سے کیوں ناپاک کروں، تو اپنے آپ کو کیوں ناپاک کروں. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور اپنے آپ کو ناپاک کرنے سے کہتا ہے کہ مجھے معذور رکھا جائے. تو یہ چیزیں بھی ہمیں آج خاص طور پہ دیکھنی ہے کہ یہ چیزیں واقعی ہی جو ہے ہمیں ناپاک کرتی ہیں. خدا کے لوگ جو ہیں، جو چنے ہوئے لوگ ہیں، جو خدا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ان کو اپنی پاکیزگی کا، جیسے اب ڈینیل کا چناؤ جو ہے، میں سمجھتا ہوں خدا کی نظر میں انہی باتوں کے، اس کے ایمان کے وسیلہ سے، اس کے کمٹمنٹ کے وسیلہ سے، اس کی ڈیڈیکیشن جو تھی، اور پھر ناپاکی میں کی طرف نہ جانا، اچھے کھانوں کا انکار کر کے کہا کہ ہمیں ساگ پات دیا جائے اور ہمیں میں وغیرہ یہ چیزیں نہ دی جائیں. اور لکھا ہے کہ وہ ان سب سے، ان کے چہرے روشن اور حشاش، اور وہ چاروں چنے گئے بعد میں بادشاہ کے ساتھ پاس اس کے حضور میں کھڑے ہونے کے لیے چنے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج کے لوگوں کے لیے بھی یہ بڑی زبردست بات ہے جس کو ہمیں جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ خدا کے ساتھ جب دیانتداری سے بندہ چلتا ہے، ایمانداری سے چلتا ہے، اور اس کے کلام کی باتوں کو وہ اس طور پہ سمجھتا ہے، تو پھر یہ دانیل کی طرح سرفرازی پاتا ہے. دانیل کے لیے آگے جا کے ہم دیکھیں گے، آپ پہ ضرور بات کیجیے گا، 4 بادشاہوں کے ساتھ وہ اعلیٰ عہدوں پہ رہا، یہاں تک کہ اس کو حاکم مقرر کیا جاتا رہا. تو یہ اس وقت چیزیں میں سمجھتا ہوں خدا دیتا ہے جب وہ ہم بھی اس کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ اور کمیٹڈ ہوتے ہیں، تب خدا یہ ساری ڈیڈیکیشن ہماری دیکھتا ہے، کمٹمنٹ ہماری دیکھتا ہے. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ سے اگلے سوال کی بات کروں، میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے. آپ ہمارے فیس بک پیج ایمان کے سفر کو لائک کیجئے، ہمارے یوٹیوب پیج ایمان کے سفر کو آپ لائک کیجئے، زندگی TV.com یا زندگی TV.net کو آپ یہ ہمارے لائک کیجئے. ایپ سٹور پہ زندگی TV کا ایپ ہے، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، اور ان پروگراموں کو آپ شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے تاکہ یہ دنیا تک یہ باتیں پہنچے کہ آج کل جو بے راہ روی ہے، خدا سے دوری ہے، لوگ جانے کہ خدا کے ساتھ چلنے میں ایک دنیا میں بھی سرفرازی ہے، اور پھر آخرت میں خدا کے پاس وہ ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں خدا لے کے جاتا ہے. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ضرور ہمیں +1 585 542 5900 یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس کے اوپر آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں، آپ ہمیں لکھ کے بھی سوال کر سکتے ہیں، اور ہم جواب آپ کا ضرور دیں گے. میں شکر گزار، ہمارے بہت سے مسلمان بھائی پچھلے کئی پروگراموں سے ہمیں سوال کرتے ہیں، اور ہم ان کے لیے بھی شکر گزار ہیں، اور وہ اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں اور شیئر بھی کرتے ہیں. ہم آپ سب کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہوئے پروگرام میں اس کو آپ خاص طور پہ جب ہم ان کی زندگی کے بارے میں دیکھتے ہیں تو زندگی میں ہم نے ان کی جو کھانے پینے کے یا لیکن ان کی جو گفتگو تھی وہ خدا کے طرف سے حکمت اور دانائی ان کو دی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک ہیوملٹی تھی. آپ اس کے تعلق سے بھی بتائیے ذرا. جی دیکھیں، دانیل نبی جو ہیں ان کی گفتگو کے بارے میں آپ نے جو بتایا، سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ دانیل واز اے اسٹیٹس مین، یعنی کہ وہ ایک ریاست دان تھا. ریاست دان ان کے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ جہاں پہ یروشلم قائم نہ رہا
اور تباہ کر دیا گیا، یہودیہ کی سلطنت تباہ کر دی گئی، لیکن دانیل وہاں سے بچ گیا۔ اس کے بعد جب وہ غیر ملک میں گیا تو بابلی سلطنت میں وہ 2 بادشاہوں کے ساتھ اس نے کام کیا، نبوکد نظر کے ساتھ اور اس کے بیٹے بیلشزر کے ساتھ، لیکن اور ان دونوں کی مملکت میں اس نے سرفرازی پائی، وہ بہت اعلیٰ عہدے پر فیض رکھا۔ پھر اس کے بعد جب بابلی سلطنت کو مادہ فارس کی حکومت نے تباہ کر دیا یا زیر کر لیا، تو دانیل کو مادہ فارس کی حکومت نے ان کو پھر انہوں نے سرفرازی بخشی، اور مطلب جہاں پہ بابل کی سلطنت تباہ ہو گئی لیکن دانیل پھر بھی بچ گیا، اور وہ دارا بادشاہ کا مشیر ہوا، اور اس کے بعد پھر خورس بادشاہ جو کہ فارسی تھا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 2 بابلی بادشاہوں کے ساتھ تھا اور ان کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا۔ اس کے بعد ایک مادی بادشاہ دارا کے ساتھ تھا، خورس جو فارسی تھا اس کے ساتھ۔ تو ہی سروائیوڈ 4 کنگس اور 2 کنگڈمس، بیبلونین کنگڈم، میڈو پرشین کنگڈم۔ بلکہ ڈاکٹر صاحب سروائیو ہی نہیں بلکہ اعلیٰ عہدوں پہ ہی تھرائیوڈ ان دیٹ، بلکہ اس میں یہ تھا کہ وہ بڑے اچھے ان میں، اور ان کو حاکم بنایا جاتا رہا اس کو، اور اسی لیے اس کی مخالفت بھی ہوتی رہی، اور اسی مخالفت نے اس کو ایک بہت بڑے امتحان میں بھی ڈالا۔ اس کا ٹیسٹ آف فیتھ جب آیا کہ اب نیچرلی اگر کسی کو اس کو بنایا گیا، حاکم بنایا گیا، یا اس نے خود کہا کہ میرے تینوں ساتھیوں کو صدر میشک ابدنجو کو ان کو آپ گورنرز بنایا گیا، تو جو پہلے ہوں گے انہوں نے تو مخالف ہونا تھا اس کے، اور وہ اس کے خلاف پلان کرتے ہیں، پلاٹ کرتے ہیں، اور پھر بادشاہ وہی بادشاہ جس کو اس نے بڑے بڑے اس کے خواب بیان کیے تھے، آپ اس میں اگر پڑھیں تو آج ہم اس کو زیادہ ڈسکس نہیں کر رہے اس کے خوابوں کو یا اس کے بیان کرنے کی اس کے، تو وہاں دیکھیں کہ بادشاہ کہتا ہے جو اس وقت کے وہ 400 سے زیادہ لوگ اس وقت کے لیے پالے جاتے تھے، وہ فالگیر اور قصدی اور نجومی، وہ بادشاہ کو بتائیں کہ وہ جو بھی بادشاہ کا خواب، اس کی تعبیر، تو بادشاہ اس کو کہتا ہے کہ خواب بھی تم بتاؤ اور تعبیر بھی تم بتاؤ، اور لکھا ہے کہ کوئی نہ بتا سکا۔ وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ یہ تو کیسا ہم سے بات کر رہا ہے، یہ کون کر سکتا ہے، یہ تو صرف جو دیوتا ہے وہی کر سکتے ہیں، اور ہم میں کوئی ایسا نہیں ہے، زمین پہ کوئی شخص نہیں جو یہ کر سکے۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ سب کو قتل کرو، لیکن جب وہ دانیل کو بھی، کیونکہ اب اسی کیٹیگری میں آتا تھا، ڈھونڈ رہے تھے اس کے ساتھیوں کو بھی، تو اس نے کہا بھی وجہ کیا ہے مجھے بتاؤ، تو وہ بتاتا ہے کہ یہ وجہ ہے، اس کو بتایا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے لے کے جاؤ بادشاہ کے پاس، میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ساتھیوں کو بھی کہتا ہے کہ آج رات تم دعا میں ٹھہرو، خدا کے ساتھ وقت گزارو، اور خود بھی وہ دعا میں ٹھہرتا ہے، اور لکھا ہے کہ خدا رات کو اس کے اوپر وہ خواب بھی کھول دیتا ہے، اس کو وہ خواب بھی بتا دیتا ہے۔ تو کرنے والا خدا ہے۔ بات جو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کی قوت اور اس کی قدرت اور اس کی حضوری جو ہے وہ انسانوں کو گھیر لیتی ہے، اور وہ اس کو عجیب طریقے سے سرفرازی بخشتی ہے۔ اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ نے وہ سب کچھ دیکھا تھا، بادشاہ نے وہ بڑی وہ اس کو خواب بتایا گیا اور کیا کچھ اس نے، وہ سب کچھ جاننے کے بعد اس نے اس کو سرفراز بھی کیا، لیکن اس کے بعد ان لوگوں کے ابھارنے پہ جن کی شاید نوکریاں چلی گئی تھی یا وہ عہدے کم ہو گئے تھے، انہوں نے بادشاہ کا بت بنا کے، سونے کا بت بنا کے آ کے سب پوجا کرے، اور پھر اس طرح دانیل کو پھنسایا گیا۔ اور آپ اس کے بتائیے خاص طور پہ آگے کیا ہوتا ہے اس قصے کو، کیونکہ یہ بڑا اہم قصہ ہے جو اس کو جب شیروں کی ماند میں ڈالا گیا۔ جی تو جب دانیل نبی کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو یہ دارا بادشاہ کے وقت میں ہوتا ہے، اور اس پہ اس وقت الزام یہ لگایا گیا کہ یہ شخص یعنی دانیل، دیکھیں پہلے تو لوگ اس سے اس لیے خار کھاتے تھے کیونکہ وہ غلاموں میں سے تھا، یہودی تو دراصل بابل میں اسیر لوگوں میں سے تھا، غلام بنا کے اسیر بنا کے لائے گئے تھے، لیکن سرفرازی چونکہ خدا کی طرف سے ہے اس لیے اس کو سرفراز کیا گیا اس سلطنت میں، اور لوگوں نے کہا کہ یہ جو اسیر ہے نا یہ ہمیں بہت چبھتا ہے، کیوں؟ ایک تو یہ ہمارے دیوتاؤں کی عبادت نہیں کرتا، اور پھر یہ یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کے تو ہمیشہ دن میں 3 بار دعا کرتا ہے،
تو پھر وہ بادشاہ سے یہ لکھوا لیتے ہیں کہ اب اس ملک میں بادشاہ سلامت تیرے سوا اور تیرے دیوتاؤں کی کوئی پوجا نہیں کرے گا۔ جب وہ فیصلہ ہو جاتا ہے، دستخط ہو جاتے ہیں، مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بادشاہ کیا تو نے یہ نہیں کہا؟ تو بادشاہ نے کہا بالکل میں نے یہ کہا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں مگر وہ ایک یہودی، ایک جو تیرا ناظم ہے وہ تو یہ کرتا ہے۔ پھر بادشاہ کو پتہ چلا کہ اصل میں انہوں نے کیا کھیل کھیلا ہے اس کے ساتھ، لیکن چونکہ وہ حکم جاری کر چکا تھا اس لیے دانیل نبی کو پھر شیروں کی ماند میں ڈالا گیا۔ اور جب شیروں کی ماند میں ڈالا گیا تو بائبل مقدس میں یہ بات پڑھنے والی ہے اور نہایت ہی ایمان افروز ہے، کیونکہ وہ ایک ایسا نبی تھا جس کو شیروں کی ماند میں ڈالا گیا، لیکن شیروں نے اس کو ضرر پہنچانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ بادشاہ کو بھی اس بات کا پتہ تھا کہ یہ معجزوں کا ماننے والا نبی ہے، اس کا خدا معجزے کرتا ہے، اس کا خدا ایسا خدا ہے جو بھیدوں کو جانتا ہے، تو کیا وہ شیروں کو نہیں کنٹرول کر سکتا؟ لہٰذا صبح سویرے جب بادشاہ گیا تو اس نے آواز لگائی اور کہا دانیل دانیل، اور اس نے اندر سے جواب دیا، اور پھر خدا لکھا ہے کہ دانیل نے کہا کہ جس خدا کی میں عبادت کرتا ہوں اس نے اپنے فرشتے کو بھیج کر شیروں کے منہ بند کر دیے۔ اور دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی گواہی ہے کہ دانیل نبی نے اپنا وتیرہ، اپنا طریقہ کار جو اس کا طریقہ تھا عبادت کا، یروشلم کی طرف کھڑکی کھول کے اپنے ملک کی طرف، خدا کے شہر کی طرف منہ کر کے عبادت، وہ نہیں چھوڑا۔ بے شک اس کے سامنے موت کھڑی تھی، لیکن خدا نے عجیب معجزانہ طریقے سے اسے ایک بہت بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس بادشاہ کو جو ہے ایک بہت بڑا موقع اس نے فراہم کر دیا، اور لکھا ہے کلام میں ہم دیکھتے ہیں کہ بادشاہ اس کے سامنے جھکتا ہے اور اسے سجدہ کرتا ہے، اور خاص طور پہ اس بات کو ہم دیکھیں کہ وہ بادشاہ خود کہتا ہے جس نے کہ وہ آگ جو تھی وہ 7 گنا اس میں زیادہ تیز کروا دی تھی، اور وہ ڈالنے والے خود جل گئے تھے، صدرک میثاق ابدنگو، اور جو شیروں کی ماند میں جب اس کو ڈالا گیا تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، اور جب آگ میں تھے تو اس بادشاہ نے دیکھا کہ چوتھا شخص الہ زادہ، یعنی کہ خدا کی طرف سے ایک بھیجا گیا یسوع مسیح کے تعلق سے، جیسے ابن آدم کہا گیا وہ ہے، تو یہ ساری باتیں خدا اس لیے دکھاتا رہا، کرواتا رہا، کیونکہ یہ بادشاہ بھی جان جائیں اور پھر یہ اپنی رعایا کو، اپنے سارے لوگوں کو اصل خدا کی طرف لانے والے بن جائیں، جو کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے کرتے بھی تھے لیکن پھر وہ واپس بتوں کی پوجا میں آ جاتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ صرف ایک آیت مبارکہ پڑھنا چاہتا ہوں، دانیل کا صحیفہ اس کا 6واں باب اور اس کی 22ویں آیت، بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ دانیل کا جواب ہے۔ تب دانیل نے بادشاہ سے کہا آئے بادشاہ اب تک جیتا رہے، اور یہ بات خاص طور پہ 22ویں آیت، میرے خدا نے اپنے فرشتے کو بھیجا اور شیروں کے منہ بند کر دیے اور انہوں نے مجھے ضرر نہیں پہنچایا، کیونکہ میں اس کے حضور بے گناہ ثابت ہوا اور تیرے حضور بھی آئے بادشاہ میں نے خطا نہیں کی۔ بالکل بالکل زبردست، یہ مطلب یہ ہے کہ اپنے بالکل حکمت کی بات ہے۔ بالکل۔ ایک سوال ہے، ہمارے ایک بھائی ہیں، جناب میں ایک سابقہ مسلمان ہوں، میرا نام یونس محمد تھا اور اب میں یونس مسیح ہوں۔ چند ہفتے پہلے ایک مسلم بھائی نے آپ کے پروگرام آپ کو دعوت دی تھی کہ آپ کلمہ پڑھ لیں تو جنت میں چلے جائیں گے۔ میں آپ کے پروگرام کے ذریعے اپنے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کلمہ پڑھ لیں تو جنت میں چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن میں وہ کلمہ تو نہیں جو مسلمان روزانہ پڑھتے ہیں، لیکن ایک اور کلمہ ہے جس کے نام سیدنا مسیح ہے اور جسے قرآن نے کلمۃ اللہ کہا ہے، اور لیکن کلمہ پڑھنے سے جنت میں نہیں جائیں گے، البتہ کلمۃ اللہ کو اپنانے سے جنت میں جائیں گے۔ اس لیے میں ڈاکٹر صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ کس محبت سے آپ کلمۃ اللہ کی دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ میری اور آپ کی
तरह जन्नत के वारिस बन जाएं। मेरे भाई आपने ये लिखा है, यूनुस, मैं आपके लिए शुक्रगुजार हूँ। देखिए आजकल बल्कि अबद से ये होता आया है कि इब्लीस जहनों को बंद करता है, इब्लीस जो है वो सोचों को बदलता है। और इब्लीस ने जब अभी भी हम बात कर रहे हैं तो कैसे उस दानियल के रास्ते में भी रुकावटें डाली और उसको जो है उस शेरों की मान में डलवाया, लेकिन खुदा ने उसे बचाया। और जो खुदा पे ईमान रखते हैं वो यकीनन खुदा उन्हें बचाता है। जो आपके बात है जो आपने की है, हम चाहते हैं कि हर एक की, जैसे कलाम मुकद्दस कहता है कि तौबा तक नौबत पहुँचे। और यीशु मसीह ने खुद फरमाया था कि जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। यूहन्ना 17 बाब पे ये लिखा हुआ है, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब पे, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसे हरगिज़ निकाल ना दूंगा। यीशु मसीह अपने हाथों को फैलाए हुए, खुदा अपने हाथों को फैलाए हुए हर वक्त हर उस शख्स के लिए मौजूद है जो तौबा करके उसके पास आ जाता है। हमारे ये भाई जो भी इस तरह की बात उन्होंने जिसके ताल्लुक से आपने बताया, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि खुदावंद उनके ज़हनों को भी खोले, उनको इस बात की समझ अता करे। क्योंकि बाज़ दफ़ा मैंने देखा कि लोग जो हैं वो मुखालफत, बुराई मुखालफत करने के लिए या सवाल अजरा जरा करने के लिए वो करते हैं, लेकिन अगर वो सही समझने की नीयत से आएंगे तो यकीनन जो भी उसके पास आया है, जितनों ने भी उसे समझने की कोशिश की है, मैं बहुत बड़े बड़े आलमों को, जो अल अज़हर यूनिवर्सिटी के आलम जब वो बाइबल की तहकीक करने और मसीह की तहकीक करने निकले तो उनकी ज़िंदगियां बदल गई और उन्होंने मसीह को कबूल कर लिया। आज भी जो भी उसके पास आएगा, मसीह यकीनन उसे अपने बाहों में लेके उस हमेशा की ज़िंदगी में शामिल करेगा। और आज आप जितने भी मेरे साथ शामिल हैं, मैं चाहूँगा कि आप ऐसे लोगों के लिए दुआ किया करें। और जो लोग हमारे साथ हमारे मुस्लिम बहन भाई देख रहे हैं, मैं उनके लिए भी खुदा के ज़ोर से दुआ गो हूँ कि उनकी भी तौबा तक नौबत आए, मसीह को वो जाने और अपने कामों को जो है वो उनके ऊपर फ़ख्र ना करें, बल्कि उस बड़े कामिल और काफ़ी कुर्बानी के ऊपर फ़ख्र करें जो यीशु मसीह ने दी, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। डॉक्टर अंजलि, आप ख़ास तौर पे एक बड़ी खूबसूरत बात कर रहे थे और वो उस बड़े ईमान की थी जी। उस बड़े ईमान पे रहते हुए और वो हिकमत और दानाई जो खुदा की तरफ से दानियल नबी को दी गई थी, वो यकीनन हर एक को देता है। वो जो भी उसके साथ वफ़ादारी से, ईमानदारी से चलता है। और हम उसके जब फैमिली बैकग्राउंड को भी देखें तो वो एक बड़ी खूबसूरत फैमिली बैकग्राउंड से एक अच्छे जो क्या कहना चाहिए कि बासर, बल्कि आप थोड़ा सा उनके ताल्लुक से बताएं। और वो जो ख़ास तौर पे ये जो 4 बादशाहों के साथ उनका एक आला उहदों पे रहना, इसको भी मुख्तसर बयान कीजिए। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैं गुजारिश कर रहा था कि सबसे पहले जब दानियल नबी का हम जिक्र पढ़ते हैं बाइबल मुक़द्दस में, दानियल नबी के सहीफ़े के कुल 12 अबवाब हैं, 12 अबवाब हैं। तो पहले बाब में हमें ये मिलता है कि नबूकदनज़र ने यहूदा बादशाह, यहूदिया के बादशाह यहोयाकीम के वक्त में यरूशलेम का मुहासरा किया, और फिर जब यरूशलेम को 2 साल के मुहासरे के बाद तबाह कर दिया गया तो दानियल नबी को वहाँ से लाया गया। तो ये नबूकदनज़र का दौर था। नबूकदनज़र द ग्रेट किंग ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर और फाउंडर ऑफ बेबीलोनियन एम्पायर नबूकदनज़र। और दानियल बादशाह को जब लाया गया तो वो असीरों में से था, और जैसे हमने अभी जिक्र किया है कि उसने वहाँ पे उनकी खुराक खाने से इनकार कर दिया, लेकिन चूँकि खुदा उसे बरकत दे रहा था इसलिए वो बाकी जो दानश्वर थे उनसे ज़्यादा हशाश बशाश और दानश्वर निकला। और उसके बाद हम देखते हैं कि बादशाह ने ख्वाब देखे, कोई उनके ख्वाब नहीं, और दानियल ने उनकी तशरीह की, ताबीर की। और उसके बाद हम देखते हैं कि नबूकदनज़र बादशाह जो है वो जब मर जाता है, और नबूकदनज़र के ऊपर एक बहुत बड़ा अज़ाब ये आता है कि उसको बैल की तरह
ہانک دیا گیا تاکہ اس کو خدا سکھائے کہ میں نے تجھے خواب دکھایا ہے، میں نے تجھے بتایا کہ تیری سلطنت ختم ہونے کو ہے، تو مانا بھی ہے مجھے، تو نے میرے نام کا سجدہ بھی کیا، تو پھر نالائقوں کی طرح یہ تو اس نے بیل بنا۔ اچھا، اس کے بعد اس کا بیٹا جب تخت پہ آتا ہے بیلشزر، تو بیلشزر کے وقت میں ہم دیکھتے ہیں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوتا ہے۔ بیلشزر جو ہے وہ ضیافت کرتا ہے لوگوں کی، اور وہ موج مستی میں ہے، اس لیے کیونکہ وہ سوچتا ہے کہ بابل کے گرد جو دیواریں ہیں ان کو توڑا نہیں جا سکتا، اور پھر وہاں پر وہ واقعہ ہوتا ہے جسے ہم نوشتہ دیوار کہتے ہیں۔ نوشتہ دیوار اردو زبان میں عام استعمال ہوتا ہے، لیکن دراصل یہ بائبل مقدس دانیل نبی کا صحیفہ 6 باب میں سب سے پہلے اس کا ذکر ہے کہ نوشتہ دیوار کیا تھا؟ وہ ایک ہاتھ کا ٹکڑا تھا جس نے دیوار کے گچ پر لکھا مینے مینے تکیل و فرسین۔ مینے مینے تکیل و فرسین کا مطلب یہ ہے کہ تو ناپا گیا، تو تولا گیا، تو کم نکلا، اور اس لیے تیری سلطنت جو ہے اس کو فرسودہ کر دیا گیا، اس کو تقسیم کر دیا گیا۔ اب یہ واقعہ جو ہوتا ہے یہ بیلشزر کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی رات بیلشزر جو ہے اس کو قتل کیا جاتا ہے، لیکن دانیل کو اس وقت دارا بادشاہ جو ہے، جو بیلشزر کے بعد آتا ہے، مادی تھا، میڈز میں سے تھا، اس نے اس کو پھر جو 3 بڑے اپنے حاکم بنائے، صدر بنائے، وزیر اعظم، جو بھی ہم ان کو کہہ لیں، ایڈمنسٹریٹر تھے، ان میں دانیل کا نام آتا ہے۔ بالکل، وہاں لکھا ہے کہ 3 بڑے منصبدار اور جو گورنرز بنائے، تو اس میں وہ لکھا ہے کہ دانیل پھر اپنی سبقت لے گیا، خدا کی طرف سے دی گئی حکمت سے وہ سبقت لے گیا، اور ان سب کے اوپر وہ بادشاہ کا جو ہے خاص حاکم گنا جاتا تھا۔ اور یہ خدا کی بڑی قدرت ہے، اور یقیناً جس کا آپ نے بیلشزر کا ذکر کیا، اس کے بیٹے کا نبوکدنضر کا، تو وہ فخر کرتا ہے اپنی کاموں پہ، اور لکھا ہے کہ اگر آپ دیکھیں 4 باب دانیل کی کتاب کا، اور اس کی 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور بادشاہ نے فرمایا کہ کیا یہ بابل عظیم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا، اور کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو۔ اور وہ اپنے اوپر فخر کر رہا ہے، لیکن خدا کہتا ہے تجھے آج ہی تیری جان جو تجھ سے لے لی جائے گی، اور تیری یہ سب ختم کر دی جائے گی، کو دوسرا بادشاہ آ کے لے جائے گا، جو آپ نے بیان کیا۔ ہمارے پاس ایک سوال ہے، پھر ہم مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارے بھائی یہاں لکھتے ہیں، جناب میرا نام محمد راشد ہے، اور چند مہینے پہلے ہی آپ کے پروگرام کے ذریعے مجھے بائبل مقدس کا نسخہ پہنچا، اور میں آپ کا مشکور ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ خدا نے بہت سی اقوام کو ختم کرنے کا حکم دیا، لیکن دوسری جگہ جناب مسیح یہ فرماتے ہیں کہ اپنے دشمنوں سے بھی پیار کرو، تو کیا یہ تضاد نہیں؟ دیکھیں میرے بھائی، میں کچھ بیان کرتا ہوں، پھر ڈاکٹر صاحب سے میں کہوں گا وہ بھی بیان کریں۔ آپ نے ذکر کیا ہے، پہلے تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی کوئی اور بھی اگر کلام کو پڑھنا چاہتا ہے ہمیں لکھے، ہم ضرور آپ تک کلام مقدس پہنچائیں گے۔ آپ کے شکریہ کے لیے بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے کہا اور ہم نے آپ تک یہ نسخہ پہنچایا۔ اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے جو آپ نے کہا کہ اقوام کو ختم کرنے کے لیے خدا نے، تو دیکھیں خدا بار بار نبیوں کو بھیجتا رہا، اور نبی آتے رہے، اور نبی جو ہے ان قوموں کو جو بت پرستی میں تھی، جو بالکل خدا کو نہیں مانتی تھیں، اور وہ قومیں جن کو بار بار خدا نے مختلف طریقوں سے، جیسے ابھی بھی ہم ذکر کر رہے ہیں نبوکدنضر بادشاہ کا، کہ کیسے خدا کا بندہ ان تک پہنچا ہے، اس نے اس کو خواب بھی خود بتایا، اور اس کا آنے والے وقت کے تعلق سے بتایا کہ یہ خواب کیا ہے، اور وہ پھر بھی غرور جو نبوکدنضر کا تھا، اس کو غرور اور تکبر اس کا جو تھا، خدا نے اس کو پسند نہیں آیا، اور خدا نے اسے بیل بنا کے، ایک جانور بنا کے چارہ کھانے پہ، گھاس کھانے پہ مجبور کر دیا، اور 7 سال وہ رہا۔ لیکن اس کے بعد بھی جب وہ آتا ہے تو خدا کی تمجید کرتا ہے، خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب اس کو 7 سال بعد اس کو پھر انسان خدا بناتا ہے، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے راستے پہ چل پڑتا ہے، اور یہی وہ اقوام ہیں، اور یہ بت پرست قومیں تو خاص طور پہ رہتے ہی خدا سے دوری میں تھیں،
وہ تو اور معبودوں کی اور آسمان کے دیوتاؤں، دوسرے دیوتاؤں کی، سورج دیوتاؤں کی، کچھ اور دیویوں کی پوجا کرتے تھے، اور جب وہ باز نہیں آتے تھے تو پھر خدا ان کی نسل کو ختم کر کے ایماندار نسل کو جنم دینے کی لیے ایسا کرتا رہا۔ یسوع مسیح نے ایک بڑا کفارہ دے کے، ایک بڑی قربانی دے کے ان سب کے لیے دروازہ کھول دیا کہ تاکہ جو کوئی لکھا ہے انجیل مقدس میں، یوحنا 3 باب اس کی 16 آیت ہے، تاکہ جو کوئی اس پہ ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو وہ خدا یسوع مسیح کے اس کفارے کے وسیلہ سے ایک دفعہ پھر سے موقع دے رہا ہے۔ لیکن آپ اگر اس کفارے کو قبول نہیں کریں گے، اگر آپ ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر آپ ہلاکت میں ہی جائیں گے نا۔ تو پھر ہلاکت کا آنا آپ کے اوپر، چاہے وہ اس بدن کی ہلاکت ہے یا وہ دوسری موت ہے جس کا ذکر مکاشفہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو گناہ میں مر جاتے ہیں اور جو توبہ نہیں کرتے ہیں ان پہ 2 دفعہ موت آتی ہے۔ ایک اس بدن کی موت ہے، اور ایک اس آخر میں جب وہ ہمیشہ کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں ڈالے جائیں گے۔ لیکن جو ایک دفعہ 2 دفعہ پیدا ہو جاتا ہے، یعنی کہ دنیا میں ایک بدن انسان کا اپنے ماں باپ کے ذریعے آتا ہے، اور ایک خدا کے روح سے پیدا ہونا، یعنی یسوع مسیح ناصری کو اپنا نجات دہندہ قبول کر کے جب وہ نئے سرے سے پیدا ہو جاتا ہے، جس کے لیے یسوع مسیح نے خود ایون نیکودیمس کو، جو اس وقت کا شرع کا عالم، نیک شخص، روزہ رکھنے والا، پرہیزگار شخص، یسوع مسیح نے اس کو کیا کہا تھا؟ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے، یعنی کہ تجھے روح سے پیدا ہونا ہے، اپنے گناہوں کی معافی اپنے کاموں سے نہیں، خدا کی بخشش کے وسیلہ سے قبول کر کے خدا کے پاس آنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر جیلی، آپ بھی اگر اس پہ بات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے۔ جی بالکل، پاری صاحب آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کی وضاحت کی ہے۔ میں تھوڑا سا اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی اجازت سے کہ راشد صاحب کا یہ سوال بالکل جائز ہے، لیکن اس کو ہم جائز اسی صورت میں قرار دے سکتے ہیں اگر ہم 2 چیزوں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، 2 ذاتیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ برابری کی ہوں۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا کہ خدا نے بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کئی اقوام کو تباہ کیا، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ تم دوسروں کو اپنے آپ سے محبت رکھیں اور دوسروں سے محبت رکھیں، اپنی طرح دوسروں سے محبت رکھیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں، لیکن خدا نے جب پرانے عہد نامے میں اقوام کو تباہ کیا، پوری دنیا کو بھی تباہ کیا حضرت نوح کے طوفان میں، اور صرف نوح اور اس کے خاندان کو بچا لیا گیا، تو وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو وہ لکھا ہے خدا کے بارے میں کہ وہ بیزار ہوا لوگوں کی گناہ کی کثرت سے، وہ خدا تھا۔ دوسری بات، جب سدوم اور عمورہ کو تباہ کیا گیا تو اسی طرح سے وہ ان کی بدکاری سے بیزار ہوا، اور بار بار انہیں پیغام دینے کے بعد جب دیکھا کہ وہ نہیں سن رہے، پھر انہیں تباہ کیا۔ اور خدا ابدی ہے، لہٰذا وہ جب لوگوں پہ اپنے فیصلے دیتا ہے تو ہم اس کو اس پیمانے سے نہیں ناپ سکتے جس سے کہ وہ ہم سے توقع کرتا ہے۔ ہم، پہلی بات ہے، ہم ابدی نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ہم بندے ہیں، ہم خدا نہیں ہیں، ہم مخلوق ہیں، ہم خالق نہیں ہیں، ہم عابد ہیں، ہم معبود نہیں ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم منصف نہیں ہیں، ہمیں خدا کی محبت کے طلبگار ہونا ہے، ہم خدا کے فیصلوں کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ خدا نے جب اپنی حکمت میں، اپنی دانش میں، اپنی بزرگی میں یہ فیصلے کیے کہ اب یہ قومیں جو ہیں یہ حد سے باہر ہو گئی ہیں، ان کو مٹا دینا چاہیے، تو وہ دراصل اس کی محبت تھی باقی اقوام کے لیے کہ ان کا گناہ، ان کا خمیر ان میں تاثیر نہ کرے۔ لہٰذا خدا کی جو بھی صفتیں ہیں، جو بھی اس کی سیرت ہے، جو بھی ہمیں اس کے بارے میں بتایا گیا، ہمیں بندے ہونے کے ناطے سے اسے سمجھنا چاہیے۔ رہی بات کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو کیا کہا، ہمارے لیے، ہم جو چند دنوں کے مہمان ہیں،
ہم وہ حرکتیں نہیں کر سکتے جو خدا کرتا ہے. ہم اپنے اوپر نہیں لے سکتے کہ ہم جا کے قوم کو تباہ کر لیں یا اپنے دشمنوں کو تباہ کر لیں. ہمارے لیے جو پیمانہ ہے وہ بندوں کا پیمانہ ہے, وہ پیمانہ جو ہے وہ خدا کا پیمانہ ہے. اور آپ نے بڑی بات زبردست کی کہ یہ پیمانہ جو خدا کا ہے. اب یہ دیکھیں دانیل کے تعلق سے, دانیل میں اس کی بات کرتا ہوں لیکن میں اپنے ناظرین سے کہوں گا کہ آپ ضرور اس پروگرام کو شیئر کیجئے تاکہ یہ پروگرام ہمارا دوسروں تک پہنچے اور دوسروں کو بھی بہت سی ایسی باتوں کا جو میں سمجھتا ہوں دانیل نبی کے وسیلہ سے ہم اپنی زندگیوں میں سیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں جو میں ابھی بات خاص طور پہ بتانے کو ہوں یہ دوسروں تک ڈاکٹر صاحب پہنچانا بڑا ضروری ہے. اب دانیل جو ہے یہ ایک ایسا کردار ہے جو بلیم لیس, اس کے لیے انگلش میں ورڈ آتا ہے, بے گناہ. اس کے اوپر کوئی گناہ ثابت نہیں ہوا. وہ بار بار 4 بادشاہوں کے ادوار میں آزمایا گیا. 4 بادشاہوں کے ادوار میں اس کے خلاف مخالفت ہوتی رہی, لیکن کیونکہ وہ خدا کا چنا ہوا شخص تھا, خدا کا چنا ہوا وسیلہ تھا, تو اس کے اوپر کوئی بھی کسی طرح بھی گناہ ثابت نہیں ہوا. اس کے کردار کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. اگر آپ بڑے بڑے نبیوں کو دیکھیں, اگر یا بڑے بڑے جو کہنا چاہیے کہ بائبل میں شخصیات گزری ہیں, ابراہیم کے تعلق سے دیکھیں تو وہ ہاجرہ کے معاملے میں اس نے جلد بازی کی اور وہ خدا سے نہیں پوچھا, خدا کی مرضی کے خلاف وہ کام کرتا ہے. اگر موسیٰ کے تعلق سے دیکھیں تو اس کو جب کہا گیا کہ اس چٹان کے اوپر مار, تو اس نے ایک کی بجائے 2 دفعہ مارا, اور اس طرح اس کو خدا نے جو ہے اس کو جو ہے ملک کنعان جہاں اس ساری قوم کو لے کے جانا تھا وہاں تک اندر نہ جانے دیا. اس کی وجہ سے داؤد کے تعلق سے جیسے آپ بیان کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ گناہ میں اور پھر قتل کے گناہ میں بھی گیا. وہ اس نے جو اس کی جس کو قتل کروایا اس کی بیوی کے ساتھ بھی اس نے ناجائز تعلق قائم کیے, لیکن خدا سے پھر وہ معافی مانگتا ہے اور خدا اس کو معاف کر کے پھر ایک زبردست اپنے سورما بناتا ہے. نوح کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کتنا بڑا نوح کے لیے خدا نے خود کہا کہ نوح راس باز تھا, اس کو بچایا, لیکن وہ لکھا ہے کہ وہ چلا گیا تھا اس میں اس نے میں اور کے نشے میں جا کے, اور پھر وہ نیکڈنس میں اس کے ننگا پن اس کا دیکھا اس کے بچوں نے دوسروں نے. ایوب کے تعلق سے جس کو پھر کلام مقدس راس باز کہتا ہے, اور وہ جو ہے وہ خدا کے جب وہ بہت زیادہ مشکلوں میں تھا, دکھوں میں تھا, تکلیفوں میں تھا, بچے بھی چلے گئے, سب کچھ چلا گیا, سارے بدن پہ پھوڑے پھنسیاں بن گئے سب کچھ, اس وقت اس نے بھی خدا کے حق میں کچھ ایسی باتیں, خدا کے خلاف کچھ ایسی باتیں کہیں جو اس کے لیے بعد میں وہ نیگیٹو ایک بات گئی, لیکن پھر بھی خدا نے اس کی بہت بڑی ڈیڈیکیشن اور کمٹمنٹ کو دیکھا. لیکن دانیل کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی بات اس کے تعلق سے آپ تحقیق کر لیں, ہسٹری پڑھ لیں, کمنٹریز پڑھ لیں, کہیں بھی کوئی ایسی بات نہیں ملتی. بڑا زبردست یہ بائبل کا کردار. کیوں؟ اس ایک بہت بڑی وجہ جس کی آج ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. خدا نے ایک تو یہ خواب اور رویا اور یہ بڑی اچھی جو ہم دیکھتے ہیں چیزیں بیان کی پہلے 6 چیپٹرز میں, لیکن اگلے 7 سے 12 چیپٹرز میں اخیر زمانہ کے تعلق سے اینڈ ٹائم ریولیشنز جو ہیں خدا نے اس بڑے اپنے خادم کے ذریعے دیے. اسی لیے خدا نے اس کو اس لیول پہ اسٹیبلش پہلے کیا, اس لیول تک خدا لے کے گیا اسے جہاں بڑے بڑے بادشاہ بھی اس کو مانتے ہیں, خدا کی قدرت ان کو نظر آتی ہے, اور خدا کی جب قدرت ان کو نظر آتی ہے تو پھر جب وہ کوئی بات اینڈ ٹائمز کے تعلق سے اس کے بات خدا اس کے تعلق تھرو کروائے گا تو یقیناً وہ قابل قبول ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی بات ہے, اس کو ابھی ہم اینڈ ٹائمز کے اس کے ٹچ نہیں کر رہے آج, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کی مختلف جو اس کی صفات ہیں وہ خاص طور پہ ہماری زندگی میں ہمیں ایک موقع دیتی ہیں کہ ہم اس سے سیکھ سکیں. آپ اس کے تعلق سے ضرور بتائیے کہ کیا ہم اس کی زندگی سے ہم کیا سیکھتے ہیں. دیکھیں پادری صاحب, یہ بہت ہی عمیق خزانہ ہے یہ 12 ابواب جو دانیل نبی کا صحیفہ ہے. اچھا, ان کی زندگی سے, دانیل نبی کی زندگی سے ہم پہلی بات تو یہ سیکھتے ہیں کہ اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں تو وہ ہمیں اس دنیا میں سرفرازی بخش سکتا ہے اور بخشتا ہے. دوسری بات ہم یہ سیکھتے ہیں, جب
اس کے 3 ساتھیوں کو آگ کی جلتی ہوئی بھٹی میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم جس خدا کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں اس بھٹی سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے، لیکن اگر وہ نہ بھی بچائے تو آئے بادشاہ ہم تیری مورت کی پوجا نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمیں جو استقلال کا سبق یہاں پہ ملتا ہے کہ یہ زندگی، یہ جان، یہ آنی جانی ہے، لیکن خدا کے ساتھ وفاداری ہمیشہ کی بات ہے۔ پادری صاحب، آپ نے ابھی ایک اور بات کی طرف اشارہ کیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن یہ جو دانیل نبی کا صحیفہ ہے، 12 ابواب ہیں، ان میں نہ صرف تاریخ ہے، ان میں مستقبل ہے، بلکہ تقدیر امم ہے۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ قوموں کی تاریخ کے بعد قوموں کے ساتھ آخری زمانے میں کیا ہوگا۔ یہ تقدیر جہاں ہے کہ دنیا کا آخر کیسے ہوگا۔ یہ بہت گہری باتیں ہیں اور اس میں باقاعدہ تاریخیں بتائی گئی ہیں، اتنے سالوں کے بعد، اتنے دنوں کے بعد۔ ابھی وقت نہیں ہے کیونکہ وہ بڑی لمبی چوڑی کیلکولیشن ہے، اور وہ سارا پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے دانیل نبی پر یہ راز کھلا کہ جب یہودیہ کی قوم، بنی یہود جو تھے، اہل یہود، وہ بابل میں 70 سال تک رہیں گے۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے بعد کب ہیکل کو ریسٹور کیا جائے گا، پھر خداوند یسوع مسیح کا جو فدیہ ہے وہ کب دیا جائے گا، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دانیل نبی کے صحیفے میں ہیں، اور یہ من گڑت کہانیاں نہیں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے خود جا کے برٹش میوزیم میں دیکھا ہے، وہاں پر وہ نوادرات موجود ہیں جو نبوکد نظر کے زمانے سے تھے، جو بیلشازر کے زمانے سے تھے، جو دارا کے زمانے سے تھے، اور جو خورس کے زمانے تھے۔ یہ جتنے بھی بادشاہوں کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ سب تاریخی تھے، لہٰذا تاریخی شخصیات تھیں۔ دانیل نبی ایک تاریخی شخصیت تھی اور خدا کا ایک بہت بڑا سورما تھا۔ ہم اس سے یہ سیکھتے ہیں کہ اسیری میں بھی خدا ہمیں سرفرازی دے سکتا ہے۔ ہمارے پاس ایک اور سوال ہے، اس کو لے لیتے ہیں پھر میں اس پہ بات کرتے ہیں۔ جناب، میرا نام لیاقت حسین ہے اور میرا تعلق کراچی سے ہے۔ چند برس پہلے مجھے ازبکستان کے شہر سمرقند میں جانے کا موقع ملا، اور میں وہاں حیران ہو گیا کہ وہاں حضرت دانیال کا مقبرہ ہے۔ لیکن جناب، آپ جو آج حضرت دانیال کی بات کر رہے ہیں تو کتاب مقدس کے مطابق وہ شاید وہ فارس میں تھا، جسے آج بھی ایران کہتے ہیں۔ تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ہم مسلمان کیوں اس کے مقبرے کو وہاں پر لے گئے، یا کیا بائبل اس کی کوئی سچی تاریخ بتاتی ہے؟ کیونکہ پہلا حق ان لوگوں کا ہے جو اپنی کتاب کی تاریخ بتانے کا ہے۔ میرے بھائی، بات یہ ہے آپ کا لیاقت سے، اس کے تعلق سے دیکھیں 6 مختلف مقامات پہ کلیم کیا گیا دانیال کے آخری جو مقبرے کا کہہ لیں یا اس کی جسد خاکی کو جہاں رکھا گیا ہے، یہ 6 مختلف جگہوں پہ اس کو کلیم کیا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو جو ہے جو اس کا جو صحیح مقام ہے، ڈاکٹر صاحب آپ ذرا اس کے تعلق سے بتائیے گا کہاں پہ ہے جہاں پہ بائبل اس کو تصدیق کرتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہلے بتائیں، پھر میں اس کو بتاتا ہوں۔ جی دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بائبل مقدس میں دانیال نبی کی موت کا ذکر نہیں ہے، لہٰذا یہ جو ہمارے پاس فائنل اتھارٹی ہے اس میں نہیں۔ اب بات آ جاتی ہے تاریخ کی۔ جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو دانیال نبی جو تھے، جب خورس بادشاہ جو چوتھا بادشاہ ہے ان کی زندگی میں، جو پرشین تھا، فارسی تھا، خورس فارسی، سائرس دی گریٹ جسے ہم کہتے ہیں، تو ان کی حکومت میں دانیال نبی بھی سرفراز تھے۔ اس کے وقت ہی ان کی پھر ڈیتھ ہوئی، وہ واپس یروشلم نہیں جا سکے، جہاں تک تاریخ اور اہل یہود کی تاریخ یہ بتاتی ہے۔ آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ اگر ہم تاریخ اور جغرافیے کا ریلیجس طریقے سے مطالعہ کریں تو 6 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہ بتایا جاتا ہے کہ دانیال نبی کا یہ مقبرہ ہے۔ لیکن دانیال نبی کی
موت. اب یہ یقینی بات میں نہیں کہہ رہا کیونکہ یہ یقینی ہے نہیں، بائبل مقدس میں نہیں ہے، اور تاریخ میں بھی یقینی طور پہ اس کو کہیں نہیں لکھا گیا. غالباً بابل میں ہی ہوئی، کیونکہ وہ ہی واز اباؤٹ 85-90 جب خورش سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور ان کے ساتھ اسی وقت ان کی موت ہوئی. اور اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ بہت سے پرانے جب ہم مذاہب کا ذکر کرتے ہیں تو کسی ان کی ایک چیز کو لے جا کر تو دفن کر دیا جاتا تھا اور اس کو مقبرے کے طور پر مخصوص کر دیا جاتا تھا. آیا دانیل نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ نہیں، ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن بائبل میں اس کی تاریخ نہیں ہے. میں اس کو ہم بہتر ہے اس کے ہم اگلے پروگرام میں مزید اس کو بات کریں، کیونکہ میں اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں. ہمارے پاس وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، اور اس میں اب آج ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں ہم اس کے تعلق سے بات کریں گے. اور جب میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اس کا 6واں باب اور اس کی پہلی سے 3 آیات میں جب دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا کہ دارا کو پسند آئے، جو دارا بادشاہ کے وقت میں کہ مملکت میں 120 ناظم مقرر کیے جو تمام مملکت پر حکومت کریں، اور ان میں سے 3 وزیر ہوں جس کا ہم ذکر پہلے کر رہے تھے، اور جن میں سے ایک دانیل تھا تاکہ ناظم ان کو حساب دیں اور بادشاہ کے خسارات وغیرہ نہ اٹھائے. اور چونکہ دانیل میں فاضل روح تھی اور اس لیے وہ ان سب وزیروں اور ناظموں میں سبقت لے گیا، اور بادشاہ نے چاہا کہ اس کو تمام ملک پر مختار ٹھہرائے. اب یہ دیکھیں یہاں پہ جو میں اصل میں بات کرنا چاہ رہا ہوں فاضل روح کی. اب فاضل روح جو ہے یہ کیا روح ہے؟ فاضل روح کے لیے یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق، خدا کا روح. خدا کی روح کو پاک روح کہتے ہیں ہندی، انڈین کو پوتر آتما کہتے ہیں پنجابی میں، اور اس طرح ہندی پنجابی میں. اور یہ فاضل روح جو ہے، خدا کا روح جو ہے، یہ یسوع مسیح کے جانے کے بعد شاگردوں کے اوپر نازل ہوا. اور لکھا ہے کہ وہ جو پینٹیکوس کے دن جب وہ تمام شاگرد ڈر کے میں بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جب ان کے اوپر خدا کا روح، پاک روح نازل ہو گیا تو یہ پاک روح جو ہے اس نے ان کو دلیری بخش دی. اس کو دلیری کا روح بھی کہتے ہیں، حکمت کا روح بھی کہتے ہیں، دانائی کا روح بھی کہتے ہیں. ڈینیل کو یہی حکمت اور دانائی کا روح ملا، اور دلیری کا روح شاگردوں کو دلیری کی صورت میں ملا. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 37ویں باب، یہ 37ویں آیت میں 4 باب کی، وہاں پہ لکھا ہے کہ اب نبوکدنضر بادشاہ اس کی تائید کرتا ہے. کہتا ہے اب میں نبوکدنضر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم اور تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست ہے اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوئیل نبی کی وسیلہ سے جو ہے جو خدا نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا تھا کہ اخیر زمانہ میں ہر فرد بشر پہ اپنے روح کو نازل کروں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گے، اور تمہارے بوڑھے خواب اور جوان رویا دیکھیں گے. تو یہ اب بات میں یہاں پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جس فاضل روح کا ذکر یہ نبوکدنضر بادشاہ، دارا بادشاہ اور یہ سب بادشاہ کر رہے ہیں، جو ان کو دانیل میں نظر آتی ہے، وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے تمام دنیا کو وہ نازل کر دیا گیا، دے دیا گیا ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بھی اس کے پاس آ جاتا ہے وہ اس کے روح سے بھر جاتا ہے، اس کی قوت سے بھر جاتا ہے. آپ اس کے تعلق سے ضرور بیان کیجیے. جی بالکل. میں ایک جملہ پہلے کہنا چاہتا ہوں، وہ مقبرے کے حوالے سے. بات یہ ہے کہ مقبرہ کہاں پر بھی ہے اس سے ہمارے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تاریخی دلچسپی کی بات ہے. لیکن ایمان کے لحاظ سے جس بات کا آپ ذکر کر رہے ہیں، دراصل دیٹ از دا کرکس، کہ وہ روح جو دانیل نبی کے جسم میں، جو اس کی زندگی میں، جو اس کی ذات میں موجود تھی، کیا وہ روح ہماری زندگی میں، ہماری ذات میں، ہمارے ذہن میں موجود ہے یا نہیں ہے. اور اس سے فرق اس لیے پڑتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف دانیل نبی کو
سرفرازی بخشی گئی، بلکہ دانیل نبی کے وسیلے سے، دانیل، میں یہ بات زور سے کہنا چاہتا ہوں اور بڑا دبا کر کہنا چاہتا ہوں، دانیل نبی کے وسیلے سے بادشاہوں کے دل بدل گئے، نبوکد نصر کی زندگی بدل گئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ دانیل نبی کے وسیلے سے پھر اتنا زیادہ وہاں پہ یہ، اور بعد میں جب یہودیت کا وہاں پہ جو اثر بابل میں بہت تک صدیوں تک رہا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دس از آل بیکاز آف ڈینیلز پریزنس۔ یہ ابھی وقت نہیں ہے ان باتوں کا، وقت ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم یہ ساری باتیں کر سکیں، لیکن دانیل کی وجہ سے نہ صرف ایک بادشاہ کو بلکہ ایک بادشاہت کو، بادشاہی کو، بابل کی بادشاہی جو بعد میں مادہ فارس کی بادشاہی ہوئی، ان میں خداوند کے نام کی عظمت اور بڑائی کا موقع ملا، اور بہت سے لوگ یہوہ خدا، سچے خدا سے آشکارا ہوئے۔ پادری صاحب، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ آمین۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر انجیلی، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اور ناظرین، بات ابھی ہمارے بھائی نے بھی سوال بھی کیا، اور میں اس کو پہلے بھی کہنا چاہ رہا تھا، میں ڈاکٹر صاحب کو کہ وہ بتائیں جو اس کی کچھ، جیسے میں نے کہا کہ 6 جگہوں پہ اس کی وفات کے وہ مقبرے کے کلیم کیے گئے ہیں، لیکن ایک جو زیادہ مستند جگہ بیان کی جاتی ہے اور جو اس علاقے سے مطابقت بھی رکھتی ہے، وہ عراق ہے۔ اور عراق کی، کیونکہ یہ سارا وہی علاقہ تھا جہاں پہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور یہ جو مادی اور فارسی اور دوسری یہ سلطنتیں اور اس وقت کے بادشاہ وہاں یہ سب علاقے میں تھے، تو اس کے تعلق سے آپ کو ہم مزید بھی جو ہے انفارمیشن دیں گے۔ لیکن اصل بات جو ہے، اصل جو چیز جاننے کی ہے، جو دیکھنے کی ہے، کہ میرے اور آپ کی جو کہنا چاہیے کہ زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا ہے، وہ ان مقبروں پہ جانے سے نہیں ہے، مندروں کے یا وہ جو بنائے ہیں لوگوں نے چڑھاوے چڑھانے کی جگہیں بنائی ہوئی ہیں، مزاروں پہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے ایک ایسا برہ تیار کر دیا گیا جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ روح اللہ، اس میں خدا کی روح تھی، اور وہ پاک اور پوتر اور قدرت والا جو برہ ہمارے لیے، ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے یسوع مسیح ناصری صلیب پہ قربان کر دیا گیا، اصل میں وہی ہے جو جس پہ ایمان لے آنے سے اور جس کے پیچھے چلنے سے ہمیں نہ صرف ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، بلکہ اس ہمیشہ کی زندگی تک پہنچنے کے لیے ہمیں وہ خدا کی فاضل روح جس کا ذکر آج ہم دیکھ رہے ہیں دانیل میں تھی، جو حکمت دیتی ہے، جو دانائی دیتی ہے، جو پاکیزگی دیتی ہے، جو بلیم لیس آپ کو آگے چلنے کے لیے، بے گناہ ہو کے آگے چلنے کے لیے تیار کر دیتی ہے، وہ آج کیا آپ لینے کے لیے تیار ہیں؟ اصل بات یہ ہے، کیا آپ اس طور پہ چلنے کے لیے تیار ہیں جیسے خدا چاہتا ہے، جیسے دانیل کو اس نے تیار کیا، اور اس نے کسی طرح کی ناپاک کھانوں کو اور مے کو، شراب کو ہاتھ تک لگانا جو ہے منہ تک لگانا نہ چاہا، اور اس نے کہا کہ ان کو اس کے باوجود بھی کہ اس نے یہ سب کچھ نہیں لیا، وہ چاروں جو وہ اور اس کے 3 ساتھی سب سے سبقت لے گئے، اور آج خدا آپ کو بھی وہ سبقت دینا چاہتا ہے کہ آپ دوسروں سے بہتر اور بڑھ چڑھ کے نظر آئیں، اور اس کی پاکیزگی اور اس کی قدرت اور اس کی قوت آپ کو اس طور پہ گھیرے کہ آپ میں وہ حکمت نظر آئے، وہ دانائی نظر آئے، تاکہ آپ کو دنیا میں بھی سرفرازی ملے، اور جو ہے خدا کے حضور میں بھی آپ کو وہ سرفرازی مل جائے جس کے لیے یسوع مسیح نے کہا تھا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ کیا آپ اس جگہ پہ جانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو یسوع مسیح ہی وہ واحد کامل اور کافی کفارہ ہمارے لیے دے دیا گیا، اور اس پہ ایمان لانے سے ہی آپ اس جگہ تک جا سکتے ہیں۔ کلام آپ کے سامنے ہے، کلام آپ کو ابھار رہا ہے، آئیں اس کلام کو اپنائیں اور اس ہمیشہ کی زندگی کو پائیں جو خدا آپ کو دینا چاہتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔